على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أما بعد इफ़्फ़त मोहब्बत बहनों, हमने कल के सबक में इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह को पढ़ा था। अब आज हमें जो है एक नई सूरत पढ़नी है, और नई सूरत है सूरह काफिरून। नई सूरत है सूरह काफिरून। इस सूरह का नाम क्या है? सूरह काफिरून है। सूरह काफिरून ये सूरह मक्की है और उसमें कुल 6 आयतें। सूरह काफिरून ये सूरह मक्की है और इसमें कुल 6 आयतें हैं। मुसनद अहमद की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ की 2 रकातों और फजर और मगरिब की सुन्नतों में कुल या अय्युहल काफिरून और सूरह इखलास पढ़ते थे। क्या है? मुसनद अहमद की रवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरा को यानी कुल या अय्युहल काफिरून को तवाफ की 2 रकातों में, यानी तवाफ जब करते हैं, तवाफ करने के बाद जब 2 रकात नमाज पढ़ते हैं इब्राहिम के पीछे, मकाम इब्राहिम के पीछे तवाफ के बाद जो 2 रकात पढ़ते हैं, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फजर और मगरिब की सुन्नतों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 सूरतें पढ़ने का एहतमाम किया करते थे। पहली सूरत कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी सूरत सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरह पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे। क्या बताया? बाद सहाबा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रात को सोते वक्त ये सूरह पढ़ोगे और पढ़कर सोओगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे, यानी शिर्क से तुम बरी हो जाओगे, शिर्क से दूर हो जाओगे। तो ये सूरा है जिसको हमें पढ़ना है। ये सूरा है जिसको हमें क्या करना? पढ़ना है। तो कुल या अय्युहल काफिरून, कुल लफ्ज कुल पहले गुजर चुका है और 4 सूरतें ऐसी हैं जिनमें लफ्ज कुल शुरू में आया हुआ। वो सूरह काफिरून है, सूरह इखलास है, सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है यानी सूरह फलक है, और सूरह नास है। इसीलिए इनको, इन 4 सूरतों को चारों कुल कहा जाता है। चारों कुल जब बोला जाता है तो उससे मुराद कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये 4 सूरतें मुराद होती हैं। ये 4 सूरतें क्या होती है? मुराद होती हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कुल, या जो है हरफे निदा, या या क्या है? हरफे निदा है, जिससे किसी को बुलाया जाता है। या अल्लाह, अय अल्लाह। या रजुल, अय आदमी। या इमरा, अय औरत। यानी यह हरफे निदा है जिससे करीब के लोगों को मुखातब किया जाता है, करीब के लोगों को बुलाया जाता है। जब किसी को बुलाना होता है तो कहते हैं या फला, ऐ फला। यहाँ मतलब होता है या फला मतलब अदऊ, कि मैं फला को बुला रहा हूँ, फला को तलब कर रहा हूँ, ये माना होता है।
یعنی یا کے بعد یا جو ہے ادو فعل سے متعلق ہوتا ہے، ادو فعل سے یا طلب فعل سے متعلق ہوتا ہے کہ میں فلاں کو بلا رہا ہوں، فلاں کو طلب کر رہا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، کیا کہا؟ یہاں جو ہے الف لام جو کافرون میں آیا ہوا ہے یہ جنس کے لیے ہے، لیکن یہاں بطور خاص صرف وہ کافر مخاطب ہیں جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ شرک و کفر پر ہوگا۔ یہاں چونکہ مکہ والے عام نہیں خاص کافر مراد ہے، اس سورہ میں جو ہے مکہ کے خاص کافر مراد ہیں، عام کافر مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد وہ کافر ہیں جن کے متعلق اللہ کو علم تھا، جن کے متعلق اللہ جانتا تھا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہیں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی گئی تھی۔ جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے کافر آئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد آؤ ہم دونوں صلح مصالحت کر لیتے ہیں، صلح مصالحت کر لیتے ہیں۔ صلح مصالحت کس بات پر کر لیتے ہیں؟ اس بات پر کر لیتے ہیں کہ ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو گے اور ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو گے، ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو گے، ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، اور اس طرح ہم صلح مصالحت کر لیتے ہیں بیچ والی راہ اپنا کر کے، بیچ والی راہ اپنا کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا اور کہا کہہ دیجئے کہ لا عابد، لا مانے نہیں، لا مانے نہیں، عابد میں عبادت کرتا ہوں، عابد یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، مطلب مانا میں عبادت کرتا ہوں، اور لا عبد میں عبادت نہیں کرتا ہوں، جیسے افعلو میں کرتا ہوں، لا افعلو میں نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ لا جو ہے نفی کے لیے آتا ہے، لا کیا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے، انکار کے لیے آتا ہے۔ تو لا کے معنی نہیں کیا، لا عابد میں نہیں عبادت کرتا ہوں، میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان کی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، کیا بتایا؟ لا عابد ما تعبد میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان کی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، جن بتوں کی تم کیا کرتے ہو؟ عبادت کرتے ہو۔ ما تعبدون ما جو ہے یہ موصولہ ہے، ما کیا ہے؟ موصولہ ہے، الذی کے معنی میں ہے، الذی کے معنی میں ہے، کیا ہے؟ الذی کے معنی میں، معنی ہے کہ لا عابد نہیں میں عبادت کرتا ہوں، ماں ان کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، تعبدون یہ جمع کا صیغہ ہے، مطلب تم لوگ عبادت کرتے ہو، تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ یہاں بتایا کہ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافرون، لا عبد نہیں عبادت کرتا ہوں میں ان کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، لا عبد میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما عابد، ولا انتم عابدون ما عابد اور نہ تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور نہ ہے نہ تم لوگ عبادت کرتے ہو ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں کیا بتایا؟ لا عابد میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان کی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا۔
اور آگے کہا جا رہا ہے کہ جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو میں ان کی بھی عبادت نہیں کرتا ہوں، یعنی تم ہمارے معبود کی عبادت نہیں کرتے ہو اور میں تمہارے معبود کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ کیا بتایا؟ عابدون یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، عبادت کرنا، عابدن عابدان عابدونا، عابدن عابدان عابدونا مانے عبادت کرنے والے لوگ، عبادت کرنے والے لوگ۔ تو کہا ولا انتم، اور نہ، اور نہ تم عبادت کرتے ہو یا تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ تم عبادت کرتے ہو یا نہ عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ہی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیا بتایا؟ لا اعبد ما تعبدون، نہیں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، یہاں مراد بتوں کی عبادت جو تم کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کرتا، بتوں کے لیے کہ جو تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا۔ پھر کہا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی میں تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کرتا ہوں اور تم ہمارے الہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ کیا بتایا؟ ولا انا عابد، اور نہ ہی عبادت کرنے والا ہوں میں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب تم جو ہے جیسے بتایا آبدو، یہ کیا بولتے ہیں، مضارع کا صیغہ ہے، تعبدون یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، آبدو یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، عابدون یہ اسم فاعل ہے، عابدون یہ اسم فاعل ہے، ما عبدتم، ما عبدتم جو ہے یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر ہے، تم سب نے عبادت نہیں کیا، تو میں عبادت کرتا ہوں جن کی تم لوگ، تو ماں جو ہے یہاں بھی ماں جو ہے یعنی یہاں جو تینوں ماں آیا، پہلے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نہیں، اور ایسے ہی ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، ان تمام میں جو لفظ ما آیا ہوا ہے یہ تمام جگہوں میں الذی کے معنی میں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں ہے، تو اسی لیے کہا لا اعبدو، میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے میرے لیے میرا دین ہے، لکم، لکم آج تمہارے لیے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین اور میرے لیے میرا دین، یا دینی زیر پر نون پر جو زیر آیا ہے یہاں یا محذوف ہے، یعنی لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو یہاں بار بار ایک لفظ کی تکرار ہوئی ہے، بار بار ایک لفظ کی تکرار ہوئی ہے، بار بار یہاں دہرایا گیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ کبھی ممکن نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں جیسا تم چاہتے ہو، بار بار جو تکرار ہے، بار بار جو جملہ دہرایا گیا ہے اس میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یہ کبھی ممکن ہی نہیں، یہ کبھی ممکن ہی نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کا راستہ اختیار کر لوں، اور اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے تو تم بھی اس توحید اور عبادت الہی سے محروم رہو گے۔ اگر اللہ نے تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہے
تو تم بھی توحید اور عبادت الہی سے کیا رہو گے؟ محروم رہو گے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراسر انکار کر دیا، یعنی انہوں نے جو پالیسی پیش کی تھی، کہ ایک سال تم ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، اس طرح ہمارا تمہارا معاملہ کیا ہوگا؟ حل ہو جائے گا۔ ہم سمجھوتے کی راہ پر ہو جائیں گے، تم ہمارے بتوں کی برائی نہیں بیان کرو گے، ہم تمہارے بتوں کی اللہ کی برائی نہیں بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا کہ آپ کہہ دیجیے کہ اے کافرو لا اعبد، میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں بھی اپنے دین پر راضی ہوں، میں بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ لکم دینکم ولی دین کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے دین پر راضی ہو، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں بھی اپنے دین پر راضی ہوں، اسے کبھی بھی چھوڑ نہیں سکتا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے کرتوت ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے کرتوت ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ ایک دن بتاؤں، بعض مسلمان بھی مسلمانوں کے حق میں بھی کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، ہمارا تمہارا راستہ الگ الگ ہے۔ یعنی یا اسی طرح بعض مسلمانوں سے کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں، ان کی یہ سمجھ یہ غلطی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے ہو، تو اسلام کے جتنے فرائض ہیں، اسلام کے جتنے واجبات ہیں، ان تمام چیزیں تمہارے پر واجب و فرض ہوں گی، ان کی ادائیگی، ان کو انجام دینا تمہارے پر واجب و فرض ہوگا۔ یہ کہہ کے نہیں چھوٹ پاؤ گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے ہمارا ہے تمہارے لیے تمہارا، نہیں، یہ غلط ہے۔ یہاں کافروں کے لیے بات کہی جا رہی ہے، کافروں کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ ہمارے لیے ہمارا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر کے یہ ایسی بات کہتا ہے تو گویا کہ وہ مسلمان، اس مسلمان کا ایمان متزلزل ہے، اس کا ایمان پختہ نہیں ہے، اس کا ایمان ناقص اور ادھورا ہے، اس کا ایمان ناقص اور ادھورا ہے، وہ اسلام کا صحیح معنوں میں پیروکار نہیں ہے اگر کوئی مسلمان یہ بات کہتا ہے۔ جیسے لا اکراہ فی الدین، یعنی کسی آدمی کو ہم زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، لیکن اگر مسلمان بن گیا ہے تو اسلامی تعلیمات کا ماننا واجب و ضروری ہوگا۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس سے زبردستی نماز پڑھوایا جائے گا، دیگر چیزیں کروائی جائیں گی، اس لیے کہ میں دین کو مان لینے کے بعد دین کے تمام امور ہمارے پر واجب ہو جاتے ہیں، ہمارے پر واجب ہو جاتے ہیں، ان کی ادائیگی ہمارے پر کیا ہوتی ہے؟ واجب ہو جاتی ہے۔ اگر اس سے کوئی غلط مفہوم نکالنا چاہتا ہے تو اس کا یہ غلط مفہوم نکالنا درست اور جائز نہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافر۔ تو یہاں کون سے کافر مراد ہے؟ وہ کافر مراد ہیں جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ شرک و کفر پر ہوگا، سمجھ رہے نا؟ یہاں کافروں سے مراد وہ کافر ہیں جن کے متعلق اللہ کو علم تھا، اللہ کو جانکاری تھی کہ ان کا خاتمہ، ان کی موت شرک و کفر پر ہوگی۔ اس لیے کہ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد بھی بھائی مشرک کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ کئی مشرک کیا ہوئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اس سورہ کے نازل ہونے کے بعد بھی کئی مشرک کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے ہم کہیں گے کہ یہاں کافرون سے مراد تمام کافر نہیں ہے، یہاں کافرون سے مراد وہ کافر ہیں جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ شرک و کفر پر ہوگا، اور
اس زمانے کے کافر مراد ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، مکہ کے جو کافر آپ سے مخاطب تھے، وہ لوگ مراد ہیں، وہ لوگ مراد ہیں کہ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں نہیں عبادت کرتا ہوں اس کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں، میں کبھی بھی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لا اعبد، میں نہیں عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی تم لوگ عبادت کرنے والے ہو جن کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ بتایا، جو تکرار جو جملے کی ہے، بار بار وہی چیز دہرائی جا رہی ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ اس کے اندر حکمت اور مصلحت یہی ہے کہ یہ کبھی بھی ممکن ہی نہیں، یہ کبھی بھی ممکن ہی نہیں کہ میں توحید کا راستہ چھوڑ دوں، کبھی ممکن ہی نہیں کہ اللہ کا راستہ چھوڑ دوں اور شرک و کفر کا راستہ اختیار کر لوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اور ایسے ہی تمہاری قسمت میں توحید کے محرومی جو لکھی جا چکی ہے، تم اس کی لذت سے محروم ہی رہو گے، اس کی شیرینی سے تم محروم ہی رہو گے، کبھی تمہیں توحید کی لذت نہیں مل سکتی۔ میں توحید کو چھوڑ کر کے شرک و کفر کا راستہ نہیں اختیار کر سکتا جیسا تم چاہتے ہو، لیکن تمہاری قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی ہے تو تم بھی اس توحید اور عبادت الہی کی لذت سے محروم ہی رہو گے۔ اسی لیے بار بار یہاں تک پھر کہا گیا لکم دینکم ولی دین، میرے لیے تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہو، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، یعنی یہ چاہتے ہو کہ اپنے دین پر قائم رہو، تو یاد رکھو میں بھی اپنے دین پر قائم رہنے والا، میں بھی اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ یہ مت سمجھو کہ لالچ میں آ کر کے یا لالچ دے کر کے ہم دین اسلام کو چھوڑوا سکتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے، آج کے زمانے میں ہوتا ہے جو فتنہ ارتداد کا زمانہ چل رہا ہے، بالخصوص مسلم سماج کی لڑکیاں جو ہے غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، شادی کر لیتی ہیں، غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، شادی کر لیتی ہیں، وہ توحید کی لذت نہیں جانتی، توحید کی عظمت نہیں جانتی کہ توحید ہے کیا، توحید ہے کیا، وہ اس سے محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پیار کے چکر میں، محبت کے چکر میں، روپے پیسے کے چکر میں، یعنی کسی نہ کسی چکر میں آ کر کے اپنے دین کو، ایمان کو بیچ دیتی ہیں، اور بعد میں پتہ ہی چلتا ہے کہ نہ دین کی رہتی ہے نہ دنیا کی رہتی، اس لیے کہ جس سے شادی ہوتی ہے وہ بھی چھوڑ کے فرار ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ بنہایت ہی غلط سلوک کرتا ہے اور غلط طریقہ اپناتا ہے، مار پیٹ چاقو کیا کیا نہیں ہوتا ہے، جس طرح اخبارات میں آتا رہتا ہے۔ تو یہاں ہمیں جو ہے ارتداد سے بھی روکا جا رہا ہے کہ اگر ایک مسلمان مرد ہے، ایک مسلمان عورت ہے، تو اس کو اپنے دین پر راضی اور خوش ہونا چاہیے، اسے اپنی توحید کو عظیم سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس توحید سے بڑھ کر کوئی اور دنیا کی دولت نہیں، سب سے عظیم دولت اگر کوئی دنیا کی ہے تو توحید ہے۔ اگر ایک لڑکی، اگر لڑکی کے ذہن میں یہ بات ہو جائے کہ دنیا کی سب سے عظیم دولت جو ہے توحید ہے، دنیا کی عظیم دولت کیا ہے؟ توحید ہے، تو یقین جان لیجئے وہ مرد یا عورت کے اوپر چاہے جتنا کوئی روپیہ پیسہ قربان کر دے، چاہے جتنا وہ جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جائے، کبھی بھی وہ اسلام کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے۔ دیکھیے صحابہ کرام مکہ والے کتنا ستایا جاتا ہے، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، چھوڑ دو مسلمانوں کا، میں پھر اپنے باپ دادا کے دین پہ آ جاؤ، چھوڑ دیں گے تمہیں، تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ لیکن کیونکہ انہیں توحید کی لذت حاصل ہو گئی تھی، توحید کی شیرینی کو انہوں نے چکھ لیا تھا، اور توحید کی اہمیت کو جان لیا تھا، اور توحید کی قدر کیا ہے، اس کی عظمت ہے، اسے کیا سمجھ لیا تھا، جس کی وجہ سے جان بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے
لیکن توحید کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر آج کے زمانے میں چاہے مرد کر رہا ہو یا عورت کر رہی ہو، لڑکا کر رہا ہو یا لڑکی کر رہی ہو، اگر اس طرح کی چیز کر رہی ہے تو گویا کہ اس کے یہاں توحید نہیں ہے، توحید سے آشنائی نہیں ہے، توحید کی جانکاری نہیں ہے، جس کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر یہ ہو رہا ہے۔ کیونکہ اللہ نے بتا دیا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ اگر تم اپنے دین پر رہتے ہوئے خوش ہو، راضی ہو، تو میں بھی اپنے دین پر رہتے ہوئے خوش ہوں، راضی ہوں، میں تمہارا دین اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر ایک مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت، اگر اس کے یہاں غیرت ہے، حیا ہے، ایمانی غیرت ہے، توحید کی غیرت ہے، تو اس کو بھی اگر کوئی اسے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو شادی کرنا چاہتا ہے، روپیہ پیسہ دینا چاہتا ہے، وہ کہہ دے کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ، تم سے ہم شادی کر لیں گے، اسلام قبول کر لو، ہم شادی کر لیں گے۔ لیکن اگر اسلام نہیں قبول کرتا ہے تو ایسی صورت میں کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا بھی ہماری جائے گی، آخرت بھی جائے گی، عزت بھی جائے گی، دولت بھی جائے گی، شہرت بھی جائے گی، اور کہیں کے ہم نہ رہیں گے۔ اس لیے ایسی ایسے فتنے سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنے قوم کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں خود سمجھنا چاہیے، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ ارتداد سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔